बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अरकान राब्ता कमेटी बशमूल कन्वीनर और सरबरा राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, आज के इस तारीखी तहरीकी वर्कर्स इजलास में शरीक होने वाले एक एक तहरीकी साथी, तहरीकी कारकुन और मेरी बहनें, बेटियां, मेरे भाई, नौजवान और मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों को जोड़ भी सकते हैं। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल को दरबदर होने से बचा भी सकते हैं। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों की किस्मत और पाकिस्तान बनाने वालों को भी बना सकते हैं। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों की बिगड़ी को भी अल्लाह के हुक्म से बना सकते हैं। इस अज़्म के साथ यहां पर जमा हुए हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आज जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। ये वो मौका है जो अल्लाह ताला ने हमें आज फिर अता किया है। आज फिर पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल, जिन्हें उर्फ़े आम में जिन्हें महाजिर कहा जाता है, उनके साथ एक मजलूमों की दीगर इकाइयों की बड़ी तादाद तहरीक MQM के कारकुन और साथियों के तौर पर यहां बैठी हुई है। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं? क्या इस पिंडाल में मेरे सिंधी और बलोच भाई नहीं है क्या? है ना भाई? माशाअल्लाह, बलीकार चुमा दो। वेलकम, खुश आमदीद। क्या इस पिंडाल में मेरे बलोची, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती और बल्ती भाई क्या यहां मौजूद नहीं है क्या? अबे अगर सारे सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती और बल्ती भाई हैं, अरे तो महाजिर भी है या नहीं है? तो महाजिर भी है या नहीं है? बस समझ ले कि यहां जो सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती भाई यहां तशरीफ रखते हैं, वो पाकिस्तान बनाने से पहले भी हमारे आबा व अजदाद के साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और कल भी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त या गलत? क्योंकि जो अंग्रेजों के गुलाम, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, जो अंग्रेजों की मरूने मिन्नत, जिन्हें जमीनें मिली, जायदादें मिली, वो एक तरफ हैं और पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी मौजूदा नस्ल और हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी
جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، آج وہ پاکستان کو بچانے اور پھر سے بنانے کے لیے یہاں مہاجروں کے ساتھ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کھڑے ہیں یا نہیں ہے؟ اب ہم آتے ہیں تو اب پاکستان بنایا تھا، اب پاکستان بنانے والوں کی بگڑی کو بنانا ہے، ان کو تباہی اور بربادی میں مزید جانے سے روکنا ہے، ان کی یتیمی، لاوارسی، ان کی بے بسی، ان کی محرومی، بیگانگی اور عدم تحفظ اور یتیمی کی کیفیت اور مایوسی سے انہیں نکال کر امید کے سفر پر گامزن کرنا۔ یہ آج کی فلائٹ، یہ آج کا سفر، نیا سفر، نئے سال کے موقع پر یہ صحیح معنوں میں ایک 24 کروڑ پاکستانیوں کی، پاکستانی قوم کی اثر نو تشکیل کے سفر کا آغاز ہے۔ اور اگر کراچی میں اور کراچی، سندھ کے شہر و حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں یہ ہم نے سب کو باہم شیر و شکر کر دیا، باہم آپس میں سب کو ملا دیا، ایک بڑی یکجہتی، بڑا اتحاد، بڑا قافلہ اور بڑا انقلاب قائم کر دیا، تو سمجھ لے کہ پاکستان اربوں کھربوں روپے اور اربوں کھربوں ڈالر کے قرضے سے بھی باہر آ جائے گا۔ پاکستان کی سیاست بھی پاکستان کے صحیح وارثوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ پاکستان کی معیشت بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا آغاز جو ایم کیو ایم تحریک، ایم کیو ایم نظریہ اور ایم کیو ایم فیکٹری کی جو پروڈکٹ بکھری ہوئی تھی، جو الگ الگ تھی، آج وہ ساری پروڈکٹ، آج وہ سارے بکھرے ہوئے، وہ آج سارے جو علیحدہ اور الگ الگ تھے، الحمدللہ آج پی آئی بی کالونی کے اسٹیڈیم یا گراؤنڈ میں تحریک ایم کیو ایم کے ورکرز اجلاس میں آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ اب تقسیم ہماری لغت میں نہیں، ہماری ڈکشنری میں نہیں، اب انتشار ہماری ڈکشنری اور ہماری لغت میں نہیں، اب ہم ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ درست؟ آج جیے مہاجر۔ اب تو قربانیاں بھی اسی لیے دیں کہ ہم لوگوں کو آپس میں ملا سکیں، دلوں کو جوڑ سکیں، ہم مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک ایسا سیاسی عمل پھر شروع کر سکیں، نئے چہرے، نیا خون اور ایک نوجوان قیادت کو بھی آگے لا سکے، تاکہ خالد مقبول صدیقی بھائی کی لیگیسی 35 30 40 سالوں سے کام کرنے والے تحریکی سینئر ذمہ دار ساتھی، چاہے رابطہ کمیٹی کے ہوں، چاہے سی او سی کے ہوں، کسی شعبے، کسی شہر، کسی چیپٹر کے ہوں، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی لیگیسی کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنا ہے۔ ہمیں ایک نئی قیادت کو نئے چیلنجز اور نئی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے سامنے لانا ہے۔ درست یا غلط؟ تو میری گفتگو خشک ہے، ڈرائی ہے، لیکن یہ آج ہماری یکجہتی کارکنوں، نظریاتی ساتھیوں کی یکجہتی کا پہلا دن ہے۔ پہلے تو ہم کچھ چند سینئر لوگوں نے مل کر
پریس کانفرنس کی تھی، ملاقاتیں کی تھیں، آج یہ پنڈال سجا ہے. آج یہ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی جو اکثریت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آج یہ پاکستان کے اصل وارثوں کا پنڈال ہے. یہ پاکستان بنانے والے، ان کی موجودہ نسل جس نے پاکستان کو بچایا، پاکستان کو بنایا، پھر بچائیں گے، پھر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج یہ پنڈال ان لوگوں سے بھرا ہے. تو میں اس موقع پر کہ ہم یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، دلوں کو جوڑنے، لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ الیکشن، بلدیاتی انتخاب جو ابھی ہوا، یہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کا الیکشن ہے. یہ الیکشن کراچی میں پاکستان کی ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے پاکستانی، بالخصوص جو دیہی سندھ کے رہنے والے کراچی میں مناسب تعداد میں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور جو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے. کراچی شہر کو کثیر الجہتی، کثیر اللسانی، کثیر المذاہب، کثیر المسلکی اور کثیر الثقافتی شہر ہے. ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے پاکستانی جو یہاں رچتے اور بستے ہیں، ان کے شہر کو، اس کے امن کو تباہ برباد کر کے اسے اجاڑنے کی سازش ہے یہ بلدیاتی انتخابات. میں اگر مختصراً بیان کروں، خالد بھائی کی اگر اجازت ہے، اگر میرے ساتھیوں کی اجازت ہے تو میں مختصراً بیان کروں کہ بھائی گزشتہ 15 سالوں سے اپنی مصنوعی آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر دیہی عوام کو تو چونا لگا کر بار بار ووٹ لیا، اور بلا شرکت غیرے آج پورے سندھ بشمول شہری سندھ کے اختیار اور وسائل پر قابض ہیں. لیکن شہری سندھ پر ان کا یہ قبضہ غیر آئینی تھا، ناجائز تھا، غیر قانونی قبضہ تھا. یہ الیکشن کراچی کی 20% شاید مشکل سے 20% آبادی، 20% ووٹرز کو سب سے بڑی پارٹی بنانے اور سب سے بڑی پارٹی ثابت کرنے کا الیکشن تھا. مصنوعی طور پر حلقہ بندیوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور 93 سیٹیں، 100 سیٹیں، اس پرفارمنس کے بعد، 15 سال کی لوٹ مار کے بعد، 15 سال کے کرپشن کے بعد، زمینوں پہ قبضے کے بعد، ارے وہ چائنا کٹنگ کو تو کتنا پیچھے چھوڑ کر جو رشین اور امریکن کٹنگ ہوئی ہے کراچی کی زمینوں کی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جس طرح یہاں زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، سرکاری سرپرستی میں، انتظامیہ اور پولیس کی سرپرستی میں، انہی ساری ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی قبضے کو اس الیکشن کا ریپر چڑھا کر، اس کا ملمہ چڑھا کر، اس ناجائز قبضے کو اس الیکشن کے ذریعے جائز، آئینی اور قانونی لبادہ اوڑھانے کی سازش کی گئی ہے. یہ سازش ہے. 20%، بھائی 21 میں سے کتنی سیٹیں لیتی تھی پیپلز پارٹی؟ بتائیں کتنی سیٹیں لیتی تھی 21 میں سے؟ 2 یا 3 سیٹیں. اب 235 میں سے 13. بات ہمارا موقف صحیح تھا، حلقہ بندیوں میں ہاتھ ہوا، ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، اور اس کے نتیجے میں حلقہ بندیوں میں ناانصافی اور ظلم کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 20% کراچی کو
100-125 سیٹیں اور باقی 80% کراچی کو 100-125 سیٹیں. اس کا مطلب 20% کے پاس 50% سیٹیں اور 80% آبادی، 80% ووٹرز ان کے پاس باقی 50% سیٹیں. تو یہ ریاضی کا، ٹک کا، میتھمیٹک کا فارمولہ استعمال کر کے اپنے حلقوں میں ہوا بھر بھر کے کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ دے کر زبردستی نمبر 1 پارٹی کا ترہ سجایا، اعزاز لیا. شیم شیم، شرم آنی چاہیے. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. یہ ترہ سجایا 20% کی آبادی پر نمبر 1 پارٹی، اور جو باقی 80% میں وہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے پیچھے، پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے پیچھے، اور یہ دونوں پارٹیاں ایم کیو ایم کے پیچھے. جبکہ ان تینوں پارٹیوں کا، ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک 80% کا ہے کراچی میں. 80% آبادی، 80% بستیاں، 80% ضلع، 80% ووٹرز، یہ سارے ان 3 پارٹیوں کے ہیں. 80% سیٹیں ان 3 پارٹیوں کو جانی چاہیے. اب یہ تینوں آپس میں لگی ہوئی ہیں. اب بھی اگر کراچی کو بچانا ہے، جماعت اسلامی کا میئر تگڑم لگا کر پی ٹی آئی کو منا کر آ بھی جاتا ہے تو بیٹا تمہارا حشر وسیم اختر بھائی سے بھی زیادہ برا حشر کیا جائے گا. درست؟ تمہیں ایم کیو ایم کی ضرورت پڑے گی، اور خدا کی قسم تم ایوانوں میں گئے، ہم نے عوام کا مقدمہ لڑا. عوام کا موقف تھا کہ ہمارے آئینی حق، ہمارے قانونی حق سے ہمیں محروم کیا گیا. ہماری 73 سیٹیں کم کی گئی اور تمہاری 75 سیٹیں بڑھائی گئی. ہماری 73 کم، ان کی 75 زیادہ. تو بھائی تم 93 لو، تم 150 بھی لو، اور ابھی بھی کیماڑی، ملیر، لیاری، سرجانی ٹاؤن، ہر جگہ ابھی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں. یہ الیکشن ہے جھرلو، متنازع، دھاندلی زدہ. قبل از انتخاب بھی دھاندلی، دوران انتخاب بھی دھاندلی، اور بعد از انتخاب بھی دھاندلی، دھاندلی، دھاندلی اور صرف دھاندلی. ہم نے مسترد کیا، ہم نے بائیکاٹ کیا. لیکن ہمیں تمہارے جو جید لیڈران تھے نا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی 85 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، یاد ہے؟ اور 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو دھوم دھڑکے سے آئی، ایک جوش اور ولولے سے آئی نہیں آئی. 85 میں بائیکاٹ اور 88 میں محترمہ پرائم منسٹر. 2001 میں ایم کیو ایم کا بائیکاٹ اور 2005 میں مصطفیٰ کمال بھائی جیسا فعال اور متحرک میئر کراچی کو ملا. تو پھر اگر آج پھر ہم نے بائیکاٹ کیا ہے تو خدا کی قسم 2023 میں تم نے ہمارے شہر کی بڑی کرسی کو ناجائز قبضے کو جائز کرنے اور کرسی کو شہر والوں سے چھیننے، اپنے ناجائز قبضے کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے یہ جھرلو الیکشن کرایا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پیپلز پارٹی کی گٹھ جوڑ سے یہ الیکشن ہوا ہے، حلقہ بندیوں سے لے کر الیکشن کے ہونے تک اور گنتی تک یہ الیکشن ہوا ہے. تو اب اگر تم نے میئر کی سیٹ پر نظر رکھی، اسے نظر لگا دی اور وہ سیٹ لے بھی لی، تو بیٹا پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل بھی اس پنڈال میں آج یہ عزم کرتی ہے، ایک جذبے اور لگن سے عزم کرتی ہے، اپنی آستینے اور پائچے چڑھا کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم نے ہماری میئر کی سیٹ لی، انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے عام انتخابات میں ہم
تمہاری وزیر اعلیٰ کی سیٹ لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ زندہ ہے مہاجر، زندہ ہے، زندہ ہے مہاجر، زندہ ہے۔ آخری بات، مجھے اشارہ کر رہے ہیں بس کریں، لیکن میں آخری بات بتا کر جاؤں گا، اور وہ یہ آخری بات یہ کہ اب ملک میں ایک سیاسی کرائسس ہے، سیاسی بحران اور معاشی بحران۔ اچھا، ملک بنانا ہے تو ہم قربانی دیں، ایسا ہے یہ آخری بات ہے بالکل۔ ملک بنانا ہے تو ہم قربانی دیں، ملک چلانا ہے تو 4,000 ارب روپے کا سالانہ ٹیکس دیں، جو پاکستان کا آدھا ریونیو ٹیکس ہم دیں۔ بنانا ہے تو ہم بنائیں، مشرقی پاکستان میں بچانا ہے تو ہم بچائیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر معیشت کو مضبوط بنانا ہے تو بلی ہم چڑھیں، ہے یا نہیں ہے؟ اور ڈالر کی بے لگام پرواز کو روکنا ہے تو ہماری گردنیں کٹیں، ہے یا نہیں؟ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو روکنا ہے تو سب سے بڑا پنگا ہم لے۔ آگے یہ انتہا پسندی دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے، اور یہ آگے ہمیں ہی آگے کیا جائے گا، یہ بھی مجھے پتا ہے، اور ہماری تیاری کتنی ہے یہ آپ کو پتا ہے، آگے ہمیں کیا جائے گا۔ تو اب میں آخری کام کی بات کرتا ہوں۔ اب 2 اسمبلیاں تو چلی گئی، اب آگے کیا ہوگا یہ پتہ نہیں، کس کو معلوم ہے کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اب یہ بتا دیں کہ یہ 1 وے ٹریفک نہیں چلے گا۔ پاکستان بنائیں ہم، بچائیں ہم، معیشت کو مضبوط کریں ہم، ٹیکس دیں ہم، صنعتیں ہماری بند، گیس ہماری بند، بجلی پانی پہلے بند۔ ابے سب کچھ جب ہمارا بند اور معاہدے ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں چونا، ہماری حلقہ بندیوں میں ہاتھ، تو پھر اب اعتماد کا ووٹ لینے بیٹا آؤ گے؟ اب بیٹا اگر اعتماد کا ووٹ لینے آؤ گے تو ایک کھرا سوال اور معصومانہ سوال سن کے جاؤ گے، اور وہ کھرا اور معصومانہ سوال کیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، ضامن اور معاہدے کے ایگزیکیوٹر، سب سے یہ سوال، اب اگر آؤ گے اعتماد کا ووٹ لینے تو خالد بھائی آپ کی اجازت سے ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی اب ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ہم نے تو اپنا سب کچھ پاکستان کو بھی دیا غیر مشروط، آگے بھی دیں گے غیر مشروط، لیکن تمہیں ووٹ کیوں دیں؟ تم نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ سرکولر ٹرین چلی؟ نہیں چلی۔ 65 کروڑ یومیہ اضافی، 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ شروع ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ سب کراچی کو تقسیم کرنے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے، ان منصوبوں کا نہ شروع ہونا، یہ بھی سمجھ لیں۔ تو پھر وہی والی آخری بات کہ اب بیٹا ہوگے تو اس سوال کا اطمینان بخش، تسلی بخش جواب دو گے تو اعتماد کا ووٹ لوگے، ورنہ یہ اعتماد کا ووٹ ہم آئندہ کے لیے سنبھال کے رکھیں گے۔ اور یہ طے ہے کہ اب سرفراز بھی دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ، اب دھوکہ نہیں کھائے گا، بہت دھوکے کھا لیے۔ اب پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، سندھ کے شہروں اور سندھ کے غریبوں، دیہی علاقے کے غریبوں کا مقدمہ لڑنا ہے، پورے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب پرچی آ گئی ہے تو یہ آخری نوٹس ہے۔ پاکستان، پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان پائندہ باد، نعرہ مہاجر، نعرہ سندھی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی، پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔